अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए रवाना की चादर। हैदराबाद में रात देर गए तक कारोबार खुले रखने और चालानात आयद न करने कमिश्नर पुलिस से मजलिस के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी। बुरखा पहनकर 14 लाख की चोरी, हैदराबाद में पकड़ा गया मुलजिम। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को पहले T20 मैच में 6 विकेट से दी शिकस्त। खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नज़रसानी के सिलसिले में सरकारी मुलाजिमीन की तजावीज़ हासिल करने के लिए महकमे वारी इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। PRC कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तमाम महकमों के ज़िम्मेदारों को मकतूबात रवाना किए जा रहे हैं। मुतल्लक़ा महकमों में मुलाजिमीन की तादाद, उनके पे स्केल और दीगर तफसीलात के साथ इजलास में शिरकत करने की ओहदेदारों को हिदायत दी जा रही है। इस महीने की 19 तारीख को BRK भवन में 4 महकमों के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के एक वफ़द ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजिरों और होटल मालिकीन को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। कारवां MLA कौसर मोहिउद्दीन और चारमीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मेहदीपट्टनम, रेती बौली, पत्थरगट्टी, लाड बाज़ार, चारमीनार, टोली चौकी, सात गुंबद, गोलकुंडा, आसिफ नगर, अमीरपेट वगैरह में छोटे ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स पर भारी जुर्माने आयद कर रही है। मजलिस के MLAs ने पुलिस कमिश्नर को तवज्जो दिलाई कि शहर में होटलों और दीगर कारोबारी इदारों को रात देर गए तक खुली रखने की इजाज़त दी जाए, जिस पर कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने MLAs की जानिब से पेश करदा मसाइल का जायज़ा लेने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया। तेलंगाना RTC की बस में 2 दिन कबल एक मुसाफिर अपना मुर्ग भूल गया, जिसको बस कंडक्टर ने बस डिपो के ज़िम्मेदारों के हवाले कर दिया। उस मुर्ग को लेने कोई नहीं आया, जिस पर RTC ने उसे नीलाम करने का फ़ैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इस महीने की 9 तारीख को वरंगल से वेमुलवाड़ा जाने वाली बस करीमनगर बस स्टेशन पर रुकी तो मुसाफिर जो मुर्ग को अपने साथ छुपा कर ले जा रहा था बस के अंदर ही भूल गया। साथ ही मुसाफिरीन ने बस में बैग को देखा और मामला कंट्रोलर के इल्म में लाया। जब RTC के अमले ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर मुर्ग की बड़ी ही एहतियात से पैक किया हुआ पाया। RTC के अमले ने उसे महफूज करने के लिए करीमनगर बस डिपो 2 में मुंतकिल किया। 3 दिनों से RTC अमला मुर्ग की देखभाल कर रहे हैं। चूँकि मुर्ग के मालिक का उसे लेने के लिए आने का कोई इम्कान नहीं है, जिसके पेश नज़र उसे नीलामी का फ़ैसला किया गया। नीलामी का वक्त जुमा को दोपहर 3 बजे मुकर्रर किया गया है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से शुरू किए गए प्रजा भवन के दौरान एक बेरोज़गार नौजवानों ने G46 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। नौजवानों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बेरोज़गार नौजवानों का ये कहना था कि पुराने क़वायद के मुताबिक तक़र्रुरात का अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। अनवारुल उलूम कॉलेज में सेक्रेटरी अनवारुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनाब महबूब आलम खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मुजाहिद आलम खान साहब की निगरानी में शोबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस की जानिब से मुश्तरका तौर पर सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर प्रोफेसर अहमद बेग साहब, डायरेक्टर अनवारुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेमन हाजी सज्जाद साहब, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डॉक्टर सैयद नजीउल्लाह, सदर शोबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे पॉलिटिकल साइंस मानू डॉक्टर शबाना फरहीन ने शिरकत व खिताब किया, जो कि बउनवान अर्बन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग था। इस मौके पर सदर शोबे पॉलिटिकल साइंस अस्मा सादिया और सदर शोबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विखारुन्निसा और मोहम्मद दानिश ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि तमाम शोबे जात के सुदूर फैकल्टी मेंबर्स व तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम के ज़ेरे एहतमाम बेटी और वालिदैन के रिश्ते की अहमियत के मौजू पर सेमिनार, समाज से खुला और तलाक़ के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात करने मुक़र्रिरीन का ज़ोर। समाज से खुला और तलाक़ के वाक़यात को कम करना और नौजवान लड़कियों को कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देना, यही हमारा नस्बुल ऐन है, जिसके लिए ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इन ख़यालात का इज़हार नईमा सुल्ताना, सदर ज़िमरीज़ वीमेन वेलफेयर ने बेटी और वालिदैन के रिश्ते की
اہمیت پر زمریز ABC ہال وجے نگر کالونی میں منعقد شدنی سیمینار کے دوران کہا۔ جلسے کا آغاز ڈاکٹر نجمہ سلطانہ کی تلاوت قرآن پاک اور سیدہ حرین کی نعت شریف سے ہوا۔ رفیہ نوشین سماجی جہدکار نے زمینی حقائق کے حوالے سے عصر حاضر میں نوجوان لڑکیوں کی مؤثر تربیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر سبیحہ نسرین نے والدین کی تربیت کے حوالے سے شخصی تجربات کو پیش کیا۔ ثریا جبین سیکریٹری نشر و اشاعت محفل خواتین نے لڑکیوں اور خواتین کو تنظیم سے جڑنے کی ترغیب دی، جہاں اس قسم کے متعدد پروگرام اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نوری خاتون نے ڈاکٹر M A ساجد صدر زمریز ادبی فورم کو اس سیمینار کے انعقاد کے لیے مبارکباد پیش کی اور مستقبل میں اس قسم کے مزید پروگراموں کی توقع ظاہر کی۔ اس کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا، جن میں ڈاکٹر شبنم سلطانہ، سمینہ تمکین، سبیحہ تبسم، شبینہ فرشوری، ڈاکٹر ممتاز سلطانہ، ڈاکٹر نجمہ سلطانہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شاعرہ سائمہ متین اور تجمل تاج فاطمہ نے والدین پر اپنا کلام پیش کیا۔ اس موقع پر شہر کے مختلف کالج سے مقابلے میں حصہ لینے والے طالبات کو اول، دوم، سوم انعامات و توصیف نامے دیے گئے اور اس موقع پر مہمانان خصوصی کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ تمام شرکائے سیمینار کو صداقت نامے اور مومنٹوز پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر نجمہ سلطانہ اور تجمل تاج فاطمہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ انوار العلوم کالج میں شعبۂ نیوٹریشن کی جانب سے سیکریٹری انوار العلوم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جناب محبوب عالم خان صاحب، جوائنٹ سیکریٹری جناب مجاہد عالم خان صاحب کی نگرانی میں شعبۂ نیوٹریشن اور کیئر ہاسپٹل کی جانب سے مشترکہ طور پر ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس ہیلتھ کیمپ کا افتتاح محترم پروفیسر احمد بیگ صاحب، ڈائریکٹر انوار العلوم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر کوآرڈینیٹر IQSC ڈاکٹر مہدی بانو، صدر شعبۂ نیوٹریشن ڈاکٹر نازیہ محمدی و دیگر بھی موجود تھے، جبکہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے کالج کی طلباء و طالبات بلکہ تدریسی و غیر تدریسی عملے کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد کے پاش علاقے بنجارہ ہلز میں ایک ریٹائرڈ IAS عہدیدار بھنور لال کی قیمتی زمین پر قبضہ کرنے کے الزام میں ایک IPS عہدیدار نوین کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ حیدرآباد کی CCS پولیس نے نوین کمار کو ریٹائرڈ IAS بھنور لال سے متعلق جوبلی ہلز کی زمین پر قبضہ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس پہلے ہی IPS نوین کمار کو نوٹس دے چکی ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ انہیں آج گرفتار کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس اسی معاملے میں نوین کمار کے بھائی اور بھاوج کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے، تاہم اس حوالے سے مکمل تفصیلات معلوم ہونا باقی ہیں۔ ہمایوں نگر پولیس نے ایک ایسے شاطر سارق کو گرفتار کر لیا ہے جس نے چوری کے لیے برقعے کا استعمال کیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر شبیر احمد شہر کے علاقے اندرا نگر میں مقیم ہیں۔ ان کے مکان سے 2 جنوری کو 14 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے CCTV فوٹیج کی مدد سے سارق کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت 27 سالہ محمد اسحاق کے طور پر کی گئی ہے، جو سابق میں ڈاکٹر شبیر کے پاس ملازمت کیا کرتا تھا۔ اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا اور وہ 2 جنوری کو ڈاکٹر کے گھر برقع پہن کر پہنچا اور اس نے وہاں سے نقد رقم کا سرقہ کر لیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے رقم ضبط کر لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 7 لوک کلیان مارگ پر WCD اور اقلیتی امور کی مرکزی وزیر سمرتی زبین ایرانی کی موجودگی میں مسلم کمیونٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی اور مقدس چادر پیش کی، جسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوران اجمیر شریف کی معزز درگاہ پر چڑھایا جائے گا، جو کہ اتحاد، امن اور صوفی روایات کے احترام کی علامت ہے۔ اس موقع پر موجود قابل ذکر شخصیات میں حاجی سید سلمان چشتی گدی نشین، حاجی سید محمد اشرف کچھوچوی، فرید احمد نظامی، منظور الحق چشتی، ناصر الدین و دیگر موجود تھے۔ سعودی آٹو موبائل فیڈریشن کی مینٹیننس ٹیم میں شامل سعودی خاتون، پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ سعودی خواتین کا ہر شعبہ حیات میں مردوں کے شانہ بشانہ ہونے کی خبریں آئے دن سامنے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے کی تازہ خبر یہ ہے کہ سعودی خاتون نجوی الشریفی نے کار ریسنگ سے اپنے جنون اور پھر سعودی آٹو موبائل فیڈریشن کی مینٹیننس ٹیم میں شمولیت کے سفر کی کہانی ہے۔ الاخباریہ چینل کو انٹرویو میں نجمی الشریفی نے کہا کہ
کار انسپیکشن اور کار ریسنگ کے میدان میں خواتین کو آنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ 5 سال قبل کار ریسنگ کا شوق آٹو موبائل فیڈریشن کی مینٹیننس کی ٹیم میں شمولیت کا باعث بنا۔ وہ کار ریسنگ دیکھنے آتی تھیں اور کار ریس میں شرکت کی خواہش مند تھیں، تاہم ایک ملاقات کے دوران انہیں تکنیکی معائنہ ٹیم کا حصہ بننے کی پیشکش اور اس حوالے سے ضروری تربیت فراہم کی گئی۔ نجوی الشریفی کا کہنا تھا کہ کار ریس مینٹیننس کمیٹی کے ساتھ وہ 20 سے زیادہ مقابلوں میں کار مینٹیننس کے حوالے سے اپنی خدمات فراہم کر چکی ہیں، جن میں ڈاکار ریلی، ہائل ریلی، جدہ میں فارمولا 1 اور الدریا میں فارمولا ای شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس میدان میں آنے والی الشرقیہ ریجن کی پہلی سعودی خاتون ہیں۔ بہرحال سعودی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی موجودگی درج کر رہی ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے قدم جما رہی ہیں۔ سابق چیف منسٹر جموں و کشمیر سعودی عرب میں منفرد اقامے کے لیے 5 نئی کیٹیگریز متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کرنے میں مملکت کا ایک اور قدم، جس سے سعودی عرب میں مقیم یا آنے والے غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ منفرد اقامہ مرکز کے سربراہ ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصبی نے کہا ہے کہ منفرد اقامے کی 5 نئی کیٹیگریز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن اور ملک کو عالمی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے نئی کیٹیگریز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 نئی کیٹیگریز میں پہلی غیر معمولی کارکردگی کے حامل افراد کے لیے ہوگی، جو ادارتی، صحت، علمی یا تحقیقی شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے کے قابل ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری ہنرمندی کی بنا پر ہوگی، جو ثقافتی یا کھیلوں میں یا کسی بھی شعبے میں غیر معمولی ہنرمندی دکھانے کے قابل ہوں گے۔ تیسری کیٹیگری انویسٹرز کے لیے ہوگی۔ چوتھی تجارتی اور 5ویں غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ منفرد اقامے کے حامل افراد کو سعودی عرب میں رہائش اور کام کرنے کے علاوہ دیگر متعدد سہولتیں حاصل ہوگی۔ کشمیر محبوبہ مفتی سڑک حادثے میں کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے پاس آج محبوبہ مفتی کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور ڈرائیور معمولی طور پر زخمی بتایا گیا ہے، جبکہ محبوبہ مفتی محفوظ بتائی گئی ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب محبوبہ مفتی اپنی گاڑی میں شری نگر سے اننت ناگ جا رہی تھیں۔ حادثے کے بعد انہوں نے اپنا سفر ملتوی نہیں کیا اور وہ دوسری گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئیں۔ بھارتی ٹیم اور افغانستان کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو موہالی میں کھیلا گیا۔ یہ میچ ہندوستانی ٹیم 6 وکٹوں سے جیت گئی۔ یہ بھارت اور افغانستان کے درمیان پہلی 2 طرفہ T20 سیریز ہے۔ ہندوستانی ٹیم نے افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز میں جیت کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ پہلا میچ جمعرات 11 جنوری کو موہالی میں کھیلا گیا، جس میں ہندوستانی ٹیم نے 6 وکٹ سے شاندار فتح درج کی۔ اس طرح روہت شرما کی کپتانی والی ہندوستانی ٹیم نے سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ 14 جنوری کو اندور میں کھیلا جائے گا۔ موہالی کے میچ میں 159 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم نے 6 وکٹس کے نقصان پر 17.3 اوورز میں میچ جیت لیا۔ شیخ حسینہ نے جمعرات کو بنگلہ دیش کی 5ویں مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا۔ انہوں نے حزب اختلاف کی بڑی اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے انتخابات کے بائیکاٹ کے درمیان 7 جنوری کو ہونے والے عام انتخابات میں عوامی لیگ کو بھاری اکثریت ملنے کے بعد حلف اٹھایا ہے۔ صدر محمد شہاب الدین نے سیاستدانوں، غیر ملکی سفارتکاروں، سول سوسائٹی کی شخصیات اور اعلیٰ فوجی اور انتظامی حکام کی موجودگی میں 76 سالہ حسینہ کو عہدے کا حلف دلایا۔ وزیر اعظم کی حلف برداری کے بعد صدر مملکت نے نئی کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ حسینہ کی پارٹی نے 300 رکنی پارلیمنٹ میں 223 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی نے دنیا بھر میں 450 کروڑ روپے سے زائد کی کمائی کر لی ہے۔ راج کمار ہیرانی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈنکی 21 دسمبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ پٹھان اور جوان کے بعد ڈنکی شاہ رخ خان کی 2023 میں ریلیز ہوئی تیسری فلم ہے۔ فلم ڈنکی دنیا بھر میں زبردست بزنس کر رہی ہے۔ ڈنکی راج کمار ہیرانی اور شاہ رخ خان کے ایک ساتھ پہلی فلم ہے۔ فلم ڈنکی کو شائقین کی جانب سے کافی پسند کیا جا رہا ہے۔
حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے قبل قیدیوں کی رہائی کے امکان کو ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس سرنگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے جہاں اس نے قیدیوں کو ارغمال بنا کر رکھا ہے۔ حماس کے ذرائع نے العربیہ اور الحدیث کو بتایا کہ ہم ثالثوں کی کوششوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے جنگ روکنا اولین ترجیح ہے۔ ذرائع نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے اسرائیل کے کسی بھی قیدی کی رہائی نہیں ہوگی۔ السعودیہ ایئر کا نیا منصوبہ، جدہ سے مسجد الحرام کے لیے فضائی ٹیکسی۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ عمرہ زائرین کے لیے ایک اور سہولت، مملکت کی قومی ایئر لائن کی جانب سے ایک سہولت بخش پیشکش۔ سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے جلد ہی فضائی ٹیکسی سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ 100 الیکٹرک طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ بجلی سے چلنے والے ڈرون کی طرز کے ان طیاروں میں 6 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ طیارے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مسافروں کو براہ راست حرم مکی شریف لے جائیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جدہ میں منعقد شدنی دوسری حج و عمرہ کانفرنس و نمائش میں السعودیہ ایئر لائن کے پویلین پر الیکٹریکل طیارے کے ماڈل رکھا گیا ہے۔ السعودیہ گروپ کے ڈائریکٹر کارپوریٹ کمیونیکیشن انجینئر عبداللہ الشہرانی نے بتایا کہ بجلی سے چلنے والے ان چھوٹے طیاروں میں 4 سے 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ طیارے 200 کلومیٹر تک ایک مرتبہ چارج کرنے پر بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے موقع پر اجمیر شریف درگاہ کے لیے روانہ کی چادر۔ حیدرآباد میں رات دیر گئے تک کاروبار کھلے رکھنے اور چالانات عائد نہ کرنے کمشنر پولیس سے مجلس کے ارکان اسمبلی کی نمائندگی۔ برقع پہن کر 14 لاکھ کی چوری، حیدرآباد میں پکڑا گیا ملزم۔ ہندوستان نے افغانستان کو پہلے T20 میچ میں 6 وکٹ سے دی شکست۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔